बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ मुज़ाकराती अमल अभी तक ताअत्तुल का शिकार है। स्पीकर के ज़राए और स्पीकर साहब खुद और उनका ऑफिस ये कह रहे हैं कि ना हुकूमत की तरफ से और ना ही तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की तरफ से कोई राब्ता किया गया है कि आइंदा नशिस्त कब होगी। लेकिन मीडिया पर दोनों जानिब से जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो भी जारी है, दावे और जवाब दावे का जो सिलसिला है वो भी जारी है। लेकिन अभी आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह के इल्ज़ामात खान साहब ने दोहराए अपनी ट्वीट्स में और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है उसके बाद माहौल ख़राब हो चुका है। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि माहौल नहीं रहा मुज़ाकरात का, और अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो एहतमाम हुज्जत होगा। क्योंकि स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि जब दोनों तरफ से मुझे कहा जाएगा तो 1-2 दिन के नोटिस पे मैं जो अगली नशिस्त है उसका एहतमाम कर सकता हूँ, इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन असल मामला ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अगर हमें मस्बत जवाब नहीं दिया जाएगा 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने पर, तो फिर ये मुज़ाकरात यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फिर बेनतीजा एक एक्सरसाइज होगी। दूसरी जानिब से बार बार हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला ख़त्म करें, 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना ख़त्म करें। और इसके अलावा जो सियासी माहौल है वो भी हमें काफ़ी उलझता हुआ नज़र आता है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है, और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से भी बहुत बात की है। जो हुकूमती वज़रा हैं और हुकूमती जो अरकान हैं कमेटी में जो मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू अगर सुने तो ऐसे लगता है कि हुकूमत किसी ऐसे मीसाक के बारे में सोच रही है जिसमें इमरान खान साहब को और उनकी जमात को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो धरनों और एहतजाज की सियासत नहीं करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से कैटेगोरिकली इस बात को भी रद्द किया जा रहा है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि किसी किस्म की ऑफ़र नहीं दी गई। लेकिन राना साहब साथ में ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी और सेहत दो ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को अगर अडयाला जेल से कहीं मुंतकिल करना हो तो वो हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल यही कह रही है कि हम किसी डील की मुंतज़िर, ना हम डील के मुंतज़िर हैं, ना हम डील की बात कर रहे हैं, ना हम डील चाहते हैं। और साथ ही साथ ज़ाहिर है जब आप रिहाई की बात करते हैं तो एक ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो है जो कहता है कि हमें अदालतों से इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए। दूसरा ग्रुप वो है जो कहता है कि किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए भी अगर रिहाई हो जाए तो दुरुस्त बात होगी, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन असल मामला ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मिसाक करेगी, उस मिसाक में बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो बाकी सियासी जमातें हैं जो इन मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल JUIF है, दीगर जमातें हैं, वो जमातें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी, और क्या इन मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने की सूरत में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। आज मौलाना साहब ने एक बार फिर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का रवैया नहीं बदला, वो आज भी जो हारे में हैं उनको जीता हुआ मनवाना चाहते हैं। ये बात हमने 2018 में भी नहीं मानी और ये बात हम आज भी नहीं मानेंगे। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए जी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब। आम पाकिस्तान पार्टी जो है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, उसके आज बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है, उसके कन्वीनर हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अब आपकी पार्टी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी जो है वो बन गई है। तो मैं पार्टियों की बात कर रही थी कि कोई मुज़ाकरात, कोई मिसाक, कोई बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज़ सूरत हाल पे खड़े हैं या बस? देखिए, हमारी पार्टी जो थी वो पहले दिन की पार्टी थी। जी। ये एनलिस्टमेंट होती है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो पुराना प्रोसेस ख़त्म हो गया। मैं जब से ये सवाल होता है मुज़ाकरात का, मैंने हमेशा दो बातें कही हैं। एक, ना हुकूमत के पास इख्तियार है, ना हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के पास इख्तियार है, ना अब जो अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम उसके पास इख्तियार है। और दोनों तरफ से बदनीयती है। ये सियासत खेलना चाहते हैं। हुकूमत ये कहना चाहती है कि हमने मुज़ाकरात की पेशकश की है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। अपोजिशन भी यही बात कहना चाहती है कि देखिए हम तो कोई ज़िद में नहीं है, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात जब भी होते हैं उसका कोई मकसद होता है, कोई एजेंडा होता है कि इन बातों पर मुज़ाकरात होने हैं। उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई आज ये बात नहीं है कि क्या एजेंडा है, किस पर बात हो रही है, क्या बात हो रही है।
وہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا، وہ تو پی ٹی آئی کے اپنے، وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو رہا کرے اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں بس. تو حکومت تو کہتی ہے ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر کیا مذاکرات کر رہے ہیں؟ اچھا، رانا صاحب نے کہا کہ آپ ظاہر وزیر اعظم رہے ہیں خود اور وزیر بھی رہے ہیں اور نظام کو جانتے ہیں اچھے سے. رانا صاحب نے کہا کہ خالد صاحب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کتنا اختیار ہوتا ہے اور کتنا اختیار نہیں ہوتا، وہ خود بھی حکومت میں رہے ہیں. تو وہ بات جو پہلے دن سے ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس شاید اختیار نہیں ہے، تو یہ بے اختیاری کا اعتراف کیا انہوں نے. میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اختیار نہیں ہے تو آپ مذاکرات میں بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ کو جب مذاکرات میں بیٹھتے ہیں، اور یہ مذاکرات یا کس بات کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی بات ہو رہی ہے؟ پاکستان کی مشکلات کی بات ہو رہی ہے؟ لوگوں کی تکلیف کی بات ہو رہی ہے ان مذاکرات میں؟ میں سننا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں، یہ حکومت اور یہ اپوزیشن ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ پارلیمان ہے، وہاں تو بیٹھتے نہیں ہیں، وہاں تو گالی گلوچ ہے. اب کمرے میں جا کر بیٹھے ہیں اور حکومت کہتی ہے آپ ایجنڈا دیں، وہ کہتی ہے آپ ایجنڈا دیں، یہ بات چل رہی ہے. تو انہوں نے 2 نکات رکھے ہیں، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں اور کمیشن بنا دیں. کیا چھوڑ تو سکتی اگر ہے حکومت؟ ملک کے یہی مسائل ہیں آج، تو پھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اس بات پر ہی. نہیں، ویسے حکومت چھوڑ سکتی ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال حکومت کے اختیار میں نہیں. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں، کل بھی میں بات کر رہی تھی رؤف حسن بیرا سے، وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ کسی اور کیس میں گرفتار نہ کریں. یہ تو حکومت کر سکتی ہے نا، کوئی گرفتاری تو حکومت ہی یہ بھی ان کرتی کے لیے مشکل ہے. حکومت یہ بھی نہیں، ان کو یہ گارنٹی اس بھی. حکومت کے پاس کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، اچھا دوسری نہ طرف کسی کو پکڑ سکتے نہ چھوڑ سکتے. اچھا یہ مطالبہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا جو لہجہ ہے اور اپنی جو زبان ہے اس کو بھی ذرا قابو میں رکھیں. انہوں نے بھی دوبارہ ٹویٹس کی، اور عرفان صدیقی صاحب کی اس دن میں گفتگو سن رہی تھی، تاثر یہ ملا کہ حکومت اگر کوئی مطالبہ کرے گی تو وہ یہ ہوگا کہ آپ دھرنوں اور احتجاج کی جو سیاست ہے اور الزامات کی سیاست ہے اس سے تھوڑا سا سٹیپ بیک کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید ملک کے حق میں بہتر ہوگی ایک چیز؟ جی یہ سب بیٹھ کر ایک بنیادی کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لیں. یہ نہیں ہوگا، سب کے لیے ہوگا. پھر اب یہ بھی طے کر لیں کہ ہم آپ جھوٹے مقدمے نہیں بنایا کریں گے، لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا کریں گے. یہ سب ہے نا، عمران خان صاحب یہی کام کرتے رہے ہیں. جی میں کل رؤف حسن صاحب کو ایکچولی آپ کا نام لے کے میں نے یہ کہا کہ آپ نے رانا ثاؤلا کے ساتھ جو کیا، شاہد خان عباسی صاحب کے ساتھ جو کیا، غلطیاں تو آپ سے بھی ہوئی نا. اب یہ تو نہ کہیں کہ ہم بالکل حاجی صاحب ہیں. اسی لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لیں. یہ اس میں سے ایک بہتری کا یہ نقطہ نکل سکتا ہے، یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ ملک میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ پالیٹکس میں آ جائے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پارلیمانی جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کریں، ڈائلاگ مینٹین کریں، ڈائلاگ ایشوز پر ہو، گالی گلوچ نہ ہو. اچھا کیونکہ حکومتی اتحاد میں تو بہت ساری جماعتیں، بڑی جماعتیں جو ہیں وہاں پہ ہیں. ایک آپ کی جماعت ہے، ایک مولانا صاحب کی جماعت ہے، جو دیگر جماعتیں اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ اگر وہ بھی شامل ہو جائیں تو یہ واقعی میں وہ ایک نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی صورتحال بن سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس طرف بات کو لے کے جانا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں فریق یہ بھی طے کر لیں تو بھی کافی ہوگا؟ نہیں، وہ آپس میں طے کر لیں. دیکھیں گرینڈ ڈائلاگ جو ہوتا ہے وہ پھر ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ ہوتا ہے ملک کے مسائل پر، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. تو جو آپ نے جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، پھر وہ بندر بانٹ نہیں ہو سکتی. پھر آپ ڈائلاگ ہو کہ ملک کا ایجنڈا کیا ہے، ملک کے مسائل کے حل کا ایجنڈا کیا ہے. اس میں سیاستدان، فوج، جوڈیشری، یہ تینوں کو بیٹھنا پڑے گا اور طے کرنا پڑے گا ملک کیسے چلے گا. اس کو پھر امپلیمنٹ کر لیں، سارے مل کر امپلیمنٹ کر لیں. ایسی کوئی صورتحال ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ ہم میں یہ سوچ نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو پھر یہ جو مذاکرات ہیں یہ اس طرح نہ ہو رہے ہوتے. حکومت یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی ہو گئی ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف واپس آن بورڈ آ گئی ہے. تو عمران خان صاحب کی جو جتنی بھی تخریب کاری کی سیاست ہے وہ تو ناکام ہو گئی کیونکہ معیشت بڑھ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ کافی انڈیکیشن ہے کہ معاملات صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. جس ملک میں گروتھ 9.9% ہو، جہاں کاروبار نہ ہو، جہاں نوکریاں نہ ہوں، جہاں کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو رہی ہو، جہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہو، فلائٹ آف ہیومن بینگز ہو. آپ کے حکومت بتائے نا کہ ان کے پاسپورٹ کی کاغذ کتابیں ختم ہو گئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، مزید چھپانی پڑتی ہے یا نہیں کی. یہ بتا دیں پچھلے 2 سال میں کتنے پاسپورٹ جاری ہوئے ہیں. یہ بڑی خام خیالی ہے کہ ملک کی معیشت بالکل بہتر نہیں ہو رہی. کوئی حکومت کی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کے ملک کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن
لیکن جو اب حکومت کے پاس آپ کہتے ہیں کوئی پلان نہیں ہے، لیکن اگر سیاسی طور پر استحکام نہیں آتا، کچھ چیزیں طے نہیں ہوتی، پھر یہ ایسے چلے گا کیا؟ جی، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معیشت نہیں چلے گی، ملک نہیں چلے گا۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کی سب سے بڑی ضرورت ملک کے اندر بے پناہ اصلاحات کی ہے۔ آپ کو اس نظام کو بدلنا ہے۔ ہمارا نظام مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے تعلیم کا نظام ہو، چاہے صحت کا نظام ہو، چاہے پولیس کا نظام ہو، چاہے گورننس کا نظام ہو، چاہے معیشت کا نظام ہو، سب ناکام ہو گیا۔ لیکن اگر جو اس نظام کی خرابی کے بینیفیشریز ہیں جب تک وہ راضی نہیں ہوتے، تمام اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی، اس میں عدلیہ بھی ہے، سب نے اپنے اپنے حساب سے فائدہ اٹھایا اپنی استطاعت کے مطابق، تو آپ کے خیال میں یہ صحیح تو ہو نہیں سکے گا نا؟ یہ صحیح کرنا پڑے گا نا۔ کیسے؟ آپ پھر کسی کے لیے ہاسٹیج نہیں رہ سکتے، پھر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جو ملک کی ترقی میں راستہ ہے اس کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کا ملک کہیں نہیں جا رہا۔ یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ذمہ داری سے کام کرنا ہے۔ کوئی آپ کو یہاں بلیک میل نہیں کر سکتا۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، آپ کو برابر کرنا پڑے گا۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب کانسٹیٹیوشن کی کو ہم ایک کتاب کا ٹکڑا سمجھیں گے تو پھر ملک نہیں چلے گا۔ لیکن جو آخری میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں ایک طرف ہم کہتے ہیں نجکاری، ایک طرف ہم کہتے ہیں معیشت، لیکن ساتھ ساتھ جو مولانا صاحب نے آج کہا کہ جب تک آپ ہاروں کو جیتا ہوا منوانے کے لیے زور لگاتے رہیں گے تب تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑا بنیادی سوال یہی ہے؟ میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں، الیکشن جمہوریت کی بنیاد ہے، یہ جمہوریت کی ابتدا ہے۔ الیکشن چوری ہوتے ہوں تو ملک کیسے آگے چلے گا؟ مجھے یہ سمجھا دیں ذرا۔ میں حقیقت سے کہتا ہوں، اگر آپ کو نظام پسند نہیں ہے اس کو بدل لیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جمہوریت کے قابل نہیں ہے، یہ جمہوریت سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر نظام بدل لیں، اور نظام لے آئیں جو پاکستان کے عوام کی مانگوں کا ترجمان ہو۔ مجھے تو کوئی نظام نظر نہیں آتا۔ جمہوریت کی ہم اس لیول کی کوئی عوامی تحریک بھی دیکھیں نا، ہمارے یہاں بہت سارے مثال ہے، ابھی ہم نے کوریا میں دیکھیں کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا، ہمارے یہاں وہ عوامی اس طرح کی خواہش بھی، شاید میں غلط ہوں گی، میں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے شاید اتنی۔ دیکھیں، اس نہج پہ پہنچنے سے پہلے معاملات کو درست کر لیں۔ ہماری تحریک کوریا جیسی نہیں ہوگی، ہماری تحریک سڑک پہ ہوگی۔ پاکستان کے اندر بہت سے عوامل ایسے ہیں جو دوسرے ممالک میں نہیں ہیں۔ ہمارے سیاستدان اتنے زوراور نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ہمارے سیاستدانوں آج سیاست جو ہے وہ صوبوں تک محدود ہے، ملکی سیاسی جماعت نہ ہونے کے برابر۔ 4-5 سیاسی جماعتیں خود حساب لگا لیں، ملکی سیاسی پلیٹ فارم کس کے پاس ہے۔ ہم الیکشن جب چوری کرتے ہیں پھر یہ معاملات نہیں چلتے۔ آپ کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے۔ میں لاسٹ کامنٹ آپ سے، اگر یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں جاتے، وہ نتیجہ جو پی ٹی آئی چاہتی ہے، وہ نتیجہ جو حکومت چاہتی ہے، عوام کو تو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم طے کر رہے ہیں آپس میں معاملات، پھر کیا ہوگا؟ تو کچھ نہیں ہوگا، پھر سیاسی جمود رہے گا، سیاسی انتشار رہے گا، یہ نفاق رہے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا، یہ ہوگا۔ آپ جو مرضی کہتے رہیں، ملک نے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ کہتے ہیں ہم پھر ترسیلات زر سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، پھر ہم یہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان آپ کو نظر آتا ہے؟ ان پی کیس ٹی آئی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان کا ایک ہی ان کی ڈیمانڈ آپ دیکھ لیں، ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال دیں۔ اس سے پہلے بھی سیاسی لیڈر جیل میں گئے ہیں، ان سے زیادہ عرصہ گزارا ہے، تو اس وقت تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایک ہی نقطہ ہے۔ اس وقت آپ بات ملک کی کریں، آپ اپوزیشن ہے ملک کی۔ نہیں، وہ جب حکومت میں بھی تب بھی وہ کہتے تھے کہ خان ہے تو پاکستان ہے، تو یہ سوچ غلط ہے نا۔ کوئی شخص اور ملک جڑا ہوا نہیں ہے۔ جب تک آپ اپوزیشن میں ہیں، چاہے صحیح ہے غلط ہے، آج آپ بیٹھے ہیں یا تو استعفیٰ دے دیں ایوانوں سے، بیٹھے ہیں، ملک کی بات کریں، اپوزیشن میں اپنا حق ادا کریں۔ حکومت جو ہے اس کا بھی ذمہ داری ہے کہ جو پارلیمانی روایات ہیں، جو جمہوری قدریں ہیں، ان کے مطابق ملک کو چلائے۔ جو آج ملک میں ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جس قسم کا سیاست دانوں پر تشدد، جس قسم کے معاملات پیدا ہوئے ہیں، یہ قابل قبول جیسے آزادیوں پہ قدغنیں لگ رہی ہیں۔ بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ سے بیرسٹر کلیل ملک صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो तमाम सियासी मामलात हैं, मौलाना साहब और पीटीआई की जानिब से जिस तरह के इल्ज़ामात हैं, उस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत इस मुज़ाकराती अमल में कितनी संजीदा है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, वज़ारत कानून इंसाफ़ के मुशीर हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त पाकिस्तान में बार बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिला करती थी कि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, आप तो कठपुतली हैं। मौलाना साहब भी कमोबेश ऐसी बात करते हैं कि बेख्तियार हुकूमत है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक गुफ्तगू की है, मैंने अपने इब्तदाई में सुनवाई है। उन्होंने कहा खान साहब को पता है कि कितना इख्तियार होता है, कितना इख्तियार नहीं होता, और वो क्या किस बात पे रहे हैं, वो क्या इस बात पे रहे हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवा पाई हुकूमती मुज़ाकराती टीम इमरान खान साहब से उनके लोगों की। तो ये वाकई बेख्तियारी का मामला है या आप चाहते ही नहीं है करवाना मुलाकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, यहाँ पे अगर वाक़तन हमारे पास इख्तियार नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं मुज़ाकरात हमारे साथ? हम तो यही कहेंगे कि अगर हमारी एक जो सोच है, जो नीयत है, उसमें कोई खोट नहीं है और हम बिल्कुल इनकी मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात की जाए तो एक पॉजिटिव सिमत में या एक मुस्बत सिमत में लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसी सिमत के साथ साथ कुछ बयानबाजी भी ऐसी आ रही है। और आज की अगर बात करें तो एक तरफ तो 9 मई पे कमीशन मांगा जा रहा है, लेकिन उसी के साथ कहा जा रहा है कि ये अफवाज पाकिस्तान ने शायद खुद कराया है और ये उनकी डूइंग है और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो उस चीज़ को दोबारा रीइटरेट किया गया है और उसी दोबारा दोहराने की मेरे नहीं ख्याल की कोई ज़रूरत थी। एक तरफ आप अगर कमीशन मांग रहे हैं, अगर बजाय इसके कि आप हुकूमत की जो कमेटी है या उसके अरकान हैं उनको कन्विंस करें अगली मीटिंग में जो कि होनी है इस आइंदा आने वाले हफ्ते में, जिसकी क्योंकि हमारा सेशन भी है और या सोमवार या मंगल वाले दिन जो है एक्सपेक्टेड है कि ये मीटिंग जो है वो हो जाएगी। जो स्पीकर हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो इसको इंश्योर करेंगे कि दोनों तरफ से जो है, क्योंकि अभी तक फॉर्मली ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से इस मीटिंग को स्केड्यूल करने के लिए जो है कोई फॉर्मली। लेकिन बैरिस्टर साहब, आप कह रहे हैं उधर से आते हैं इस तरह के जो हैं मामलात, लेकिन आपकी तरफ से भी जो बयानात आते हैं उनको भी तो ज़रा देखिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि वज़ीर दिफा हैं, मतलब वो नून लीग के मरकज़ी रहनुमा तो हैं, इस मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, वो कहते हैं जी कि अब एहतमाम हुज्जत है इमरान खान साहब की हालिया ट्वीट्स के बाद मुज़ाकरात। तो एक सीनियर वज़ीर अगर एहतमाम हुज्जत कह रहे हैं, मतलब आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? जो राना सनाउल्लाह कहते हैं वो मौक़िफ़ है, ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं वो मौक़िफ़ है, जो आप जो कह रहे हैं वो मौक़िफ़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल कुछ थोड़ा सा देखें, इंसान को पता होता है कि अगले इंसान की आदत क्या है या अगली सियासी जमात की आदत क्या है। हमने सबसे पहले अगर इन राइटिंग लिखने का इनको कहा कि तहरीरी तौर पे या इन राइटिंग हमें मुतालबात दें, तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि अपनी बात, कही भी बात या की हुई बात से पीछे ना हट सकें। ब्लैक एंड वाइट में वो सामने अवाम और कौम के सामने भी एक ट्रांसपेरेंट मैनर में चीज़ सामने आनी चाहिए। वो तो ये देने से कासिर थे, लेकिन फिर अब मान चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई पेपर सामने नहीं आया। इसी तरह असीरान की लिस्ट के हवाले से बात की तो टॉल क्लेम से 4500 है, 5000 हैं, कितने असीरान हैं, लेकिन उसमें भी कोई लिस्ट मंजर आम पे नहीं आई और अभी तक कोई लिस्ट कमेटी के किसी मेंबर को नहीं पहुंची या कमेटी में भी नहीं पहुंची। यहाँ पे तीसरी बात मैं ये जरूर करूंगा और इसका सबका कहने का, बताने का मकसद भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों बात मैंने की, और फिर इस बयान वाली बात से आपकी इस बात को जोड़ के बताऊंगा कि क्यों कहा जा रहा है कि इत्माम हुज्जत है या हमारी सिंसेरिटी पे जो है वो शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इसको पॉजिटिव या दुरुस्त सिमत की तरफ या मुस्बत सिमत की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन आगे से जो बयानबाजी आती है, एक तरफ अब दो ग्रुप्स ही देख लें, इस पार्टी के अंदर दो ग्रुप्स हैं, दो से जायद भी हैं, लेकिन एक कहते हैं असीरान की रिहाई में खान साहब को का नाम नहीं होगा, दूसरा ग्रुप कहते हैं खान साहब का सबसे सरे फहरिस्त नाम होगा। तो यहाँ पे ना तो असीरान की लिस्ट आई, ना इन राइटिंग डिमांड्स आई। मुलाकात का बिल्कुल हमने कहा था कि हम मुलाकात करवा देंगे। आप अगर मुलाकात करा देते तो आपकी सिंसेरिटी प्रूवन हो जाती ना, यानी कि आप जिस वजारत में आप जिसके मुशीर हैं और आप क्योंकि जाहिर है बैरिस्टर भी हैं, आपको पता है कि मुलाकात करवानी हो जाती हैं मुलाकातें, खुसूसी मुलाकातें हो जाती हैं। क्या पहले हमने मुलाकात नहीं करवाई? पहले भी तो हमने ही मुलाकात करवाई थी, लेकिन यहाँ पे पहली मुलाकात के बाद डिसाइड हुआ था कि आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, आप जाके पूछें बानिए पीटीआई से या इन राइटिंग जो डिमांड्स हैं वो फाइनलाइज करके दूसरी मीटिंग में दे दीजिएगा। फिर एहतमाम हुज्जत तो दूसरी मीटिंग में
میرے خیال سے اپوزیشن کی سائڈ سے نہیں تھا، لیکن آپ کے لوگوں نے حامی بھری تھی نا عقیل صاحب، آپ کو یاد ہے وہ 7 بجے ایک ملاقات ہوئی تھی اور آپ لوگ سارے کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتہ کس نے کروائی ہے، تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے وہ. نہیں، میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا یہ حکومت نے کرائی ہے اور اپوزیشن نے، اور کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے اس کو اون کیا تھا. میں نے ہی ایک شو پہ یہ بات کی تھی، میں نے کہا حکومت نے کرائی ہے اور حکومت نے ہی فیسیلیٹیشن کی. اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا بالکل یہ بات درست ہے. اچھا ایک اور بھی اس کا اینگل ہے، وہ یہ جناب کہ نون لیگ اس بات سے بھی پریشان ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ گڈی گڈی ہو جائیں گے، ہم فارغ ہو جائیں گے، کوئی ایسا بھی مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیں یہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے مرضی سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں مذاکرات ہیں پولیٹیکل ایشوز رانا کے صاحب اوپر. نے کہا کہ ان کو آن بورڈ ہو کے ہی ہوں گے، نواز شریف صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ لیکن ان کا کوئی لینا دینا جو ہے ان مذاکرات سے نہیں ہے. جب ان کا سیاست میں ہی کوئی رول نہیں ہے، جب وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج ہی نہیں کرنا چاہتے، اسائڈ فرام جس سیاسی جماعت کی حکومت ہے اس کے ساتھ تو ایک ریاست کے اپریٹس کے اندر تو انگیج کرنا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ابو اینڈ بیونڈ دیٹ اس کے علاوہ کوئی انگیجمنٹ کسی لیول پہ نہیں ہے. اور یہ ان کے کہنے پہ یا ان کے رضامندی سے یا ان کے نہ کہنے سے یا ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی اجازت کے ساتھ یہ مذاکرات ٹوٹلی صرف اور صرف آپ کہہ رہے ہیں ان کا رول نہیں ہے سیاست میں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک غیر سیاسی نہیں ہوئی، ان کا رویہ ہی نہیں تبدیل ہوا، انہوں نے ہارے کو جتوایا ہوا ہے. دیکھیں ان کی تو ریزرویشنز مولانا صاحب کی بجائے ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ بلوچستان میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ کیس ان کے خلاف جب آیا جب ٹرائیبیونل سے تو پھر انہوں نے تمام تر انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں ہمارے پاس فارم بھی موجود تھے اور ہمارے خلاف یہ ڈیسیجن آ رہا ہے. اور اگر قاعدے قانون میں آپ پروو نہیں کر سکے اور جو آپ کے فارم 45 تھے وہ ان کی ویراسٹی کو آپ پروو نہیں کر سکے تو پھر ٹرائیبیونل سے تو ڈیسیجن دینا ہے اور ٹرائیبیونل نے آئین اور قانون کے مطابق ڈیسیجن دینا ہے. یہاں پہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی نہیں کی یا ان کا جو ایک ڈیمینر ہے یا بیہیویئر ہے وہ سیاست میں ملوث نظر آتا ہے. یہ کہنا آسان ہے بٹ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. ایسی بات نہیں ہے. کچھ آپ یہ ضرور کہوں کہ مذاکرات کے حوالے سے ایک تنزیلہ میں ضرور عرض کروں گا. مذاکرات کے حوالے سے آپ نے دیکھا جو زبان جو القابات وزیر اعظم پاکستان اور اداروں کے خلاف استعمال کیے گئے آج سے 2-4 دن پہلے اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جو ابھی عمران خان صاحب نے دوبارہ بات کی ہے 9 مئی کے اوپر ہمیں کمیشن بنانے کا کہتے ہیں، اپنی ڈیمانڈز میں رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اب بجائے اس کی کہ کمیٹی کے ممبران کو وہ کنونس کریں وہ اوپر سے یہ دوبارہ ری ایٹریٹ کرتے ہیں. اچھا کیونکہ ظاہر ہے آپ کی وزارت کا براہ راست بھی اس میں ہوگا، کوئی کام شام آپ لوگ کرے ہوں گے. حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا میثاق جو ہے اس پہ غور کر رہی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے جیو پہ گفتگو کی تھی، وہاں سے تاثر یہ ملا تھا کہ شاید آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دھرنے اور احتجاج کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور عمران خان آپ لوگوں سے کوئی معاہدہ کریں. اور ظاہر ہے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس کا بھی اس کی قانونی امپلیکیشن ہے، آپ نے قانونی طور پر اس کو جواب دینا ہوگا. تو کیا حکومت سوچ رہی ہے، کیا آپ کو چاہیے ہوگا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو حکومت کی طرف سے مطالبات کیا ہوں گے؟ دیکھیں فی الوقت تو ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یا کوئی مطالبات نہیں ہے، لیکن یہ ایک آن بہاف آف دا پاکستانی پیپل یا پاکستان کے شہریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس ملک و قوم کے شہریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی تنزیلہ صاحبہ بسد احترام میں کہوں گا ان کی بس ہو چکی ہے. وہ آئے روز یہ دھرنے کی سیاست، یہ اشتعال کی سیاست، انتشار کی سیاست، وہ اس کو رد کر چکے ہیں. اب ان کا دیکھیں نا اسلام آباد سیکیورٹی حوالے سے جو ہے ہمیں پھر میشرز لینے پڑتے ہیں، پھر ہمیں اوبیسلی سیکیورٹی اور سیفٹی کو انشور کرنا پڑتا ہے. جو سٹیزنز کی جان مال ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بھی ڈسٹربنس آتی ہے، تمام تر چیزیں ہیں. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آئے روز جو ہے اسلام آباد پہ پڑاؤ جلاؤ گھراؤ دھرنا یا کسی قسم کا اشتعال دے کے لوگوں کو اسٹیٹ ریسورسز کو بروکار لاتے ہوئے لوگوں کو جو ہے اسلام آباد کی طرف لایا جائے. تو یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جو انڈر کنسیڈریشن آئے فائنل راؤنڈ میں، لیکن ابھی فی الوقت ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخر میں آپ سے ایک اور چیز، آپ ظاہر ہے
ہم کہتے ہیں جی کہ بیرونی مداخلت ہمیں ہر لیول پہ نامنظور ہوتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ایک اور خبر سامنے آئی کہ وہ ایلن مسک سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے، اور آپ پہ پیپلز پارٹی بھی اس پہ بڑی تنقید کرتی رہی ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے پورے ملک پہ انٹرنیٹ. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ پہلے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے پہلے ہی باضابطہ طور پر ایک طرح سے ان کا مطالبہ تو اپنی جگہ پر وہاں موجود ہے، اب وہ ان کی جو نامزد کیبنٹ ہے ان کے لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے پاکستانی مسائل کے حوالے سے. کیسے رسپونڈ کرتے ہیں آپ اس سارے سینیریو کو؟ دیکھیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کا یا کسی ملک کے کسی لیڈر کا پریشر برداشت نہیں کرے گا، اور نہ اس کو جو ہے کہے گا کہ جی آپ ہمارے اوپر اگر پریشر ڈالنا چاہیں بھی تو ہم بالکل اس کو دو ٹوک الفاظ میں اس کو رد کریں گے، اور اس کو اسی زبان میں اسی ٹون میں جو ہے واپس جواب ملے گا، کیونکہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اور اگر امریکہ کی بات کی جائے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی کلیئر پالیسی ہے. آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا جو پچھلے چند دن گزرے ہیں، وہاں پہ واضح طور پہ دو ٹوک الفاظ میں جو دفتر خارجہ ہے ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کا فیصلہ پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. تو آپ لوگ کوئی آفر کریں ڈیل عمران خان صاحب کو، کوئی شفٹ ہونے کی بات، اس طرح کے تاثر ملتے ہیں مختلف لوگوں کی گفتگو سے؟ حکومت کو اس طرح کی ڈیل آفر کر رہی ہے ان کو؟ نہیں، تنزیلہ صاحبہ، نہ بنی گالا کی ڈیل ہے، نہ زمان پارک کی ڈیل ہے، نہ کے پی کی ڈیل ہے، نہ نتھیا گلی کی ڈیل ہے. اب جس کی ڈیل کی کوئی خواہش اگر رکھتا ہو تو ظاہری بات ہے ان کو ڈیل چاہیے. اسی طرح وہ یہ کہہ لیں کہ پوائنٹرز ہیں کہ ہمیں ڈیل آفر کی جائے. حکومت کا دو ٹوک موقف ہے، حکومت نے کوئی ڈیل کسی جگہ کی منتقلی آفر نہیں کی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور کہوں گا اگر وہ کسی عدالت میں درخواست دائر کرتے ہیں یا وہ حکومت کو درخواست دیتے ہیں کہ سیکیورٹی کے پیش نظر یا ان کی صحت کے حوالے سے وہ کہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو ودن جیل مینول اور جیل رولز کے مطابق یا پریزن رولز کے مطابق اس پہ دیکھا جا سکتا ہے جو بھی اس کی لیگل یا آئینی پوزیشن ہوگی، اور جو آئین یا قانون ہمیں پرمٹ کرے گا اس کی حد تک ہم فیسیلیٹیشن ضرور کریں گے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی. شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شیر افضل مروت صاحب، ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے جی. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شیر افضل مروت صاحب سے. مروت صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے حکومت کے ساتھ بھی، اور دوسری طرف آپ کی لڑائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. بیرسٹر گور صاحب نے کہا آپ کے بیان کے بعد کہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان صاحب نے براہ راست سیکرٹری جنرل جو ہے وہ اپوائنٹ کیا، لہٰذا جو آپ کی بات ہے وہ تو اس کو رد کرتے ہیں، اور آپ کئی بار اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں، وہ بار بار آپ کی بات کو رد کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے دراصل؟ میرا خیال ہے اس ایشو پہ مجھے مزید بولنے کی اجازت جو ہے نہیں ہے، کیونکہ علی امین خان، بیرسٹر گور صاحب اور علی محمد خان جو میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے اس پہ مزید بات سے منع کیا ہے. تو لہٰذا جو ہوا سو ہوا. میں اس پہ مزید بات تب تک نہیں کروں گا جب تک کوئی میرے خلاف بیان جاری نہیں کرتا. خان صاحب سے ملاقات بھی کرنے کا آپ کہہ رہے تھے، تو ملاقات آپ کی ہوئی حالیہ دنوں میں؟ کوئی ملاقات کا کوئی امکان ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں 2-3 دنوں میں ان سے ملوں گا. اچھا، آج ایک نیوز گروپ نے خبر لگائی ذرائع کے مطابق کہ آپ کو میسج بھیجا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا جو آپ نے گفتگو کی ہے. کچھ ایسا آپ کے علم میں آیا؟ دیکھیں، کوئی اگر میرے خلاف بات کرے گا تو جواب تو میں دوں گا. اب کسی کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن جواب کے حق سے کوئی مجھے محروم نہیں کر سکتا. اچھا مروت صاحب، جو دوسرا معاملہ ہے ظاہر ہے وہ آج خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی ٹویٹس جن کا ذکر آپ نے بھی کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے ڈی ریل ہوئے ہیں، جو مذاکرات بڑے اچھے نظر آ رہے تھے. تو آج خواجہ صاحب نے کہا جی کہ اس ٹویٹس کے بعد جو مذاکرات ہیں وہ اہتمام حجت ہیں. اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں. آپ آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت تک جو مذاکراتی عمل جہاں پہ پہنچا اور جہاں پہ کھڑا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ابتدا سے مذاکرات
کے حق میں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ان کے بیانات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کا ہر ایک بیان جو ہے مذاکرات کے ماحول کو ناگوار بنانے کی طرف ممد اور معاون ثابت ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے الائز پیپل پارٹی وغیرہ سے مل کے کمیٹی بنا دی تو اس کے بعد ان کی نیت تو یہی ہے کہ مذاکرات ہو، مذاکرات ملک و قوم کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لیڈرز یا گورنمنٹ کے وزراء جو مذاکرات کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو مصالحت کے نتیجے میں کوئی ریلیف مل جاتا ہے، وہ ریلیف شاید وہ اپنی سیاسی تباہی اس کو گردان رہے ہیں، یہی سوچ مجھے نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا بہت ساری خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ بھی جاتے ہیں اڈیالہ، وہ باہر آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے، کبھی نتھیا گلی کی بات ہوتی ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں ان کو ٹھہرانے کی بات ہوتی ہے، کبھی بنی گالا، کبھی زمان پارک۔ ابھی بیرسٹر عقیل آپ سے پہلے ہم سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کیٹیگوریکلی کہ کوئی ایسی آفر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں دی جا رہی پاکستان تحریک انصاف کو، یہ ان کی خواہش ہے۔ آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ کون یہ آفر کر رہا ہے، کیوں یہ اتنے ساری جگہوں کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، اور ڈیل کا ذکر بھی انفیکٹ کیوں ہو رہا ہے؟ جب 26 نومبر کا سانحہ ہوا تو اس کے بعد محسن نقوی صاحب خود آئے اور اس نے کہا جی ہم نے مذاکرات کے ذریعے ان کو پیشکش کی، آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 22 نومبر سے لے کے 25 نومبر کی رات تک جو بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، ان کو 4 دفعہ بھجوایا گیا جیل، ان کو طیارہ فراہم کیا وزیر داخلہ نے، اور یہ 4 دفعہ جیل میں کس لیے بھجوایا گیا؟ کوئی افرتینہ جو ہمیں سنگجانی پہ ٹھہرنے کا کہہ رہے تھے، یا ای میں خوشخطی میں جو ہیں ہم نے بس ادھر سنگجانی میں ٹھہرنا تھا؟ یہ پیشکشی ہوئی، خان نے رد کی، خان اس پہ بولا ہے، خان کی بہن بولی ہے، میں نے اس پہ متعدد دفعہ کہا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یعنی اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہوتا ہے؟ لیکن ایک طرف تو آپ لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جو رہائی دی جائے ان تمام لوگوں کو جو 9 مئی کے کیسز میں گرفتار ہیں، انکلوڈنگ خان صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انکلوڈنگ خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو رہائی کیسے ہوگی؟ وہ عدالتوں کے ذریعے ہوگی، کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوگی، کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوگی؟ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کوئی قانون ہی نہیں ہے نا جی، حکومت کے پاس تو صرف دوبارہ پکڑنے کا اختیار ہے، چھوڑنے کا اختیار تو عدالتوں کے پاس ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جب رہا ہو جاتے ہیں تو دوبارہ گرفتار نہ کرے، ایک کیس ختم ہوتا ہے تو نیا کیس نہ بنائے۔ خان کا آپ دیکھیں نا، توشہ خانہ کیس، تو خان کا آپ دیکھیں توشہ خانہ کیس آیا تو توشہ خانہ جب فیصلہ ہونے کے قریب آیا تو انہوں نے سائفر کیس شروع کیا۔ جب توشہ خانہ میں سزا ہم نے چیلنج کی اور بریت قریب آئی تو سائفر میں سزا ہوئی۔ سائفر میں جب بریت پہ ہم ہائی کورٹ آئے تو دوسری طرف عدت کا کیس رائپ ہو گیا۔ یہ کیسز کا تسلسل ہے، لیکن اور اب ایک کیس جو یکجاں شروع نہیں کیے جاتے۔ لیکن اب جس کیس کی بات ہو رہی ہے القادر ٹرسٹ کیس، اس میں بہت سارے، ظاہر آپ خود ماہر قانون ہیں، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں بڑی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور اس میں قواعد و ضوابط کو بھی توڑا گیا ہے اور ریاست کے مفادات کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے، اور اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک فائدے کے عوض تمام قوانین کو خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے اور ان کے شہزاد اکبر سمیت تمام لوگوں نے توڑا ہے۔ تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایسے وقت میں جب مذاکرات کی تیسری نشست کا بھی امکان ہے کہ وہ ہو جائے گی؟ یہ کیس جو ہیں، اس سے پہلے جب عدت کا کیس بنایا تھا تو کتنے بلند بانگ دعوے ہو رہے تھے، اور کتنی جو ہے خان کی خاتون خانہ اور خان صاحب کی جو ہے کریکٹر اساسینیشن کی گئی، کتنے مولی جو ہیں میڈیا پہ آئے۔ جب سائبر کیس آیا تھا تو یہ بتایا گیا کہ زمین پھٹ گئی اور آسمان گر پڑا، اور یہ اتنی بڑی خلاف ورزی ہے۔ کیا ہوا ان کیسز کا؟ اور یہی جو توشہ خانہ اول تھا وہ اس کیس کا کیا بنا؟
اور خان پہ جتنے کیسز بنے ان تمام کا کیا کوئی ایک کیس جو ہے عدالتی کسوٹی پہ پورا اترا؟ یہ جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، الزام اتنا ہی ہے کہ خان جو ہیں انہوں نے یہ رقم سپریم کورٹ میں کیوں جمع کرائی، وہ پیسے اب کدھر ہیں؟ حکومت کے خزانے میں 1 روپے کسی کے جیب میں نہیں گیا، تو یہ کتنا سنگین کیس ہو گیا۔ یہ اتنا ہی کیس ہے، اتنا سادہ نہیں ہے، لیکن میں ظاہر ہے قانونی بحث نہیں آپ سے کروں گی۔ آخری وقت کیونکہ کم ہے، میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے کہ شاید اگر حکومت اس بار کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرتی آئندہ جو مذاکرات کی نشست ہوگی تو یہ پھر آخری نشست ہوگی، تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا تجویز کریں گے دونوں اطراف کو؟ کیونکہ 31 جنوری کی تو ویسے بھی پی ٹی آئی نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، تو کیا یہیں پہ معاملہ ختم کر دینا چاہیے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح ہوگا۔ تیسری نشست اگر ہوگی تو اسی مذاکراتی ٹیبل پہ تو انہوں نے نہیں کہنا ہے کہ ہم نے آپ کے متعلق بات مان لیے یا رد کر لیے، وہ کچھ ٹائم لیں گے، وزیر اعظم کو اعتماد میں لیں گے، بقایا الائز اس پہ ڈسکشن کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے رجوع کریں گے، تو اس میں 3 4 5 ایام لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو رد عمل آئے گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خوشگوار ہوگا، جواب انشاءاللہ قوم کے توقعات کے مطابق ہوگا۔ پاکستان جو ہیں وہ نارمل کی اور غیر یقینی صورتحال سے ہٹ کے یقینی صورتحال کی فیس میں اور خان صاحب کو بھی باہر آتا ہوا آپ بھی دیکھ رہے ہیں جلدی؟ سیاسی دیکھیں، خان صاحب کی رہائی ہم نے ان سے نہیں مانگی ہے، ہم نے یہ کہا ہے نئے کیسز میں گرفتاریاں نہ کرے، ٹھیک، وہ تو ان کے بس میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ جی آج سے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔